अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हफ्ज़ुल अय्यूबी। नाज़रीन, सुपरमैन का तस्वर मगरबी शायर नतीशे ने दिया था, जिसका महवर ताकत पर रखा गया था। हालांकि असल ताकत इंसान के जिस्म में नहीं बल्कि उसकी सलाहियतों में पिना होती है। यही वो तस्वर है जिसकी बुनियाद पर DMH न्यूज़ ने DMH स्पेशल प्रोग्राम पर सुपर वोमैन की कैप्शन सजाई है, क्योंकि अगर सुपरमैन हो सकता है तो सुपर वोमैन क्यों नहीं। आज की औरत किसी भी मैदान में मर्द से पीछे नहीं, चाहे वो मैदान इंजीनियर का हो, वकील का हो, डॉक्टर का हो, सियासत का हो, डिज़ाइनर का हो, तहकीकार का हो, खिलाड़ी का हो। हर वो ख़वातीन जो सितारों पर कमंदें डालना जानती हैं, हमारे प्रोग्राम में ऐसी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल सुपर वोमैन को हम लाते हैं, जो आज के हमारे मेहमान हैं। उम्मे लैला अज़हर साहिबा, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं होम नेट पाकिस्तान की, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन मुलाकात से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं होम नेट पाकिस्तान के हवाले से ख़वातीन क्या कहती हैं। होम नेट पाकिस्तान ने हमें कारोबार करने की ट्रेनिंग दी और सिखाया कि कारोबार कैसे किया जाता है, और आज मैं अपना कारोबार बढ़ाकर इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। एक दफ़ा फिर होम नेट पाकिस्तान की मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे गरीबी की लकीर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचाया। मेरा नाम अनम है और मैं 3 साल से अनस्टिच कपड़े सेल कर रही हूँ। मैं होम नेट पाकिस्तान के तावन से आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मेरी अपनी शॉप है। मेरा नाम रुबीना कौसर है। मैं उम्मे लैला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो उनकी वजह से मैं आज एक ऐसे मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे जो है इस पे फ़ख्र है। जी नाज़रीन, आपने ख़वातीन की बातें सुनी और होम नेट के बारे में भी सुना। उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है उम्मे लैला अज़हर साहिबा है। मैडम, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सुपर वोमैन वो ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर हम प्रोग्राम करते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों की मालिक होती हैं, जिनमें आपका एक नाम सर फ़हरिस्त है। इस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको किन किन परेशानियों और किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, और दूसरा आपने मुझे सुपर वुमन की कैटेगरी में डाल दिया। हालांकि मैं बहुत एक कमज़ोर सी खातून हूँ, इंसान हूँ बल्कि, और मुझे अपनी सलाहियतों पे भी और उस पर कोई फ़ख्र नहीं है। ये ज़रूर है कि जो हमारी कमिटमेंट रही है शायद लड़कपन से अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करने की, वो वक्त के साथ साथ ज़रा स्ट्रॉन्ग होती गई है और उसने हमें बांधी रखा है। सो मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी कि आपने मुझे इस कैटेगरी में शामिल कर दिया जिसको सुपर वुमन को आप, जिस तरह आपने बताया कि वो जिन लोगों की आप इंटरव्यू करते हैं, तो मैं तो बहुत ही इसमें अपने आप को निचले दर्जे पर समझती हूँ। और मैं ख़ुद भी एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, और जो सीखते हैं हम वही कोशिश करते हैं कि मुंतकिल करें अपने लोगों को, अपनी बिलखुसूस उन बहनों को जो महरूम तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। अब मुश्किलात का आपने कहा, तो मुश्किलात मेरा ख़्याल है हमारे जो पाकिस्तान के जिस माशरे में हम रहते हैं, तो हर कदम पे इंसानों के लिए मुश्किलात हैं। और अगर हम इंसानों में औरतों को बिलखुसूस देखें तो मेरा ख़्याल है कि वो घर की सतह से लेके तालीमी इदारों और फिर तालीमी इदारों से लेके काम की जगह तक मुश्किलात हैं। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि हमारे साथ जितनी मेरी अपनी जो कॉन्टेम्प्रेरी हमारी क्लास फेलोज़ थी, हम सब ने मिलके उन मुश्किलात को अबूर किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़े। मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान के माशरे में छोटी से लेके बड़ी मुश्किल तक सामने आती है, और उसमें कोशिश ये की जाती है कि ख़वातीन को पस पर्दा रखा जाए, उनकी सलाहियतों को बरूए कार ना लाया जाए, उनको जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ तक ना पहुँच सकें। तो पूरा का पूरा माशरा एक पिदरशाही निज़ाम के अंदर एक सिस्टमेटिक बैरियर्स हमें हर तरफ नज़र आते हैं। और आप बेहतर समझते होंगे, आप वकील बरादरी से, वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वहाँ पर भी हमें लीगल हवाले से भी बहुत सारी कदगने हैं, मुश्किलात हैं। तो हर हवाले से, चाहे वो
پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو, وہ اکنامک اینڈ سوشل جسٹس کا پلیٹ فارم ہو, ہیومن رائٹس کا پلیٹ فارم ہو, عورتوں کو اور ایسے ونریبل طبقے جو محروم طبقوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں اس حوالے سے کہ ہمیں جو استاد ملے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مینٹورس تھے جنہوں نے ہمیں ہیومن رائٹس ایجنڈے پہ, وومن رائٹس ایجنڈے پہ ہمیں تعلیم دی, ہمیں سمجھایا, نہ صرف سمجھایا بلکہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور اپنا دائرہ کار میں جب موقع ملا کیا. سو ہمارے استادوں کا اس میں, میرے استادوں کا اس میں بہت کردار ہے, کلیدی کردار ہے, جنہوں نے ہماری سوچ کو مثبت رکھا. ادروائز میں کبھی بھی ان مشکلات کو نہیں عبور کر پاتی. اچھا میڈم, سب سے پہلے خاندانی جو کردار ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے. آپ کا فیملی گراؤنڈ کیا ہے, کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کا خاندان کو سیاست سے تعلق رکھتا تھا یا بزنس سے یا بیوروکریسی سے. اس کے بعد وہ بچے جب دیکھتے ہیں گھر والوں کو, اپنے خاندان کو, اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ دیکھیں, سیاسی حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتی کچھ اس پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہو, لیکن ہاں ضرور میرے والد صاحب کا رجحان رہا سیاست میں. اور اس زمانے میں جب 60 کی دہائی میں جب پولیٹکس ہو رہی تھیں اور پاکستان کی ایک نئی نہج رکھی جا رہی تھی, تو میرے والد اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اور پھر اپنی حیثیت میں وہ اس سیاست کا حصہ رہے ہیں. اور شاید وہ جو مجھے پولیٹیکل اویئرنیس آئی ان کی وجہ سے آئی, لیکن کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ ہم کسی پوزیشن پر آئیں. ایک دور تھا, ہم نے سنا ہے اپنے والدہ سے کہ وہ بہت زیادہ ان کو تھا, لیکن انہوں نے ہمیشہ آپس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا. سوچ ان کی بہت زیادہ لبرل تھی, پولیٹیکل تھے وہ, اور ان کی دوستی اٹھنا بیٹھنا بھی بہت زیادہ تھا. اس لیے بہت زیادہ ہم نے دیکھا, سمجھا, سیکھا. اور جو پولیٹیکل میری اسپیشلی میں کہہ سکتی ہوں کہ جو میری اپ برنگنگ ہوئی ہے, گرومنگ ہوئی ہے اپنے والد صاحب کی وجہ سے. میرے والد صاحب ایک بزنس مین تھے اور بزنس سے ہی مطلب ہمارا تعلق ہے. میرے دادا پردادا سب تجارت سے ہی ان کا تعلق رہا ہے, لیکن وہ بیوروکریسی میں ان کے دوست اور گورنمنٹ میں ان کے بہت رابطے تھے. انہوں نے کبھی ان رابطوں کو استعمال نہیں کیا, دوستی تک ہی رکھا. لیکن اس دوستی سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, بچوں کی گرومنگ کیسے ہوئی کہ ہمیں ان سارے چیلنجز کا اپنے بچپن سے ہی اندازہ رہا جو گھر میں گفتگو ہوتی تھی, چاہے وہ پالیٹکس ہو یا بیوروکریسی ہو یا وہ کسی بھی حوالے سے میڈیا سے ریلیٹڈ ہو. تو گھر میں اٹھنا بیٹھنا, آنا جانا اس طرح تھا. اور یہ پھر اسکول, جی تعلیم کے دور میں ہماری بیٹی ڈاکٹر بنے یا ڈیزائنر بنے, انجینئر بنے, جی وکیل بنے, تاکہ پیسوں کی ریل پیل ہو, دولت آگے پیچھے ہو, یہ بھی تو رجحان ہوتا ہے. بالکل, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ماں باپ ہمارے کریئرس کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن میرے والدین نے شاید ایسا نہیں سوچا. انہوں نے بچوں کی قابلیت کے حوالے سے بچوں کو تربیت دی. اسپیسیفکلی ہم چھوٹے جو بہن بھائی تھے ان کے لیے ان کی صلاحیت ایپٹیٹیوڈ کے حوالے سے. تو میری جب میں ہائی اسکول میں تھی, سینئر کیمبرج کے بعد, اور پھر آگے میں جا رہی تھی, تو ایک ڈیسیجن میں نے اس وقت لیا تھا. میرے پاس سائنسز میں بایولوجی تھی جو میں نے ڈراپ کر کے میں فائن آرٹس کی طرف گئی. ایک اور سبجیکٹس ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھی تو وہ لیے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جی میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے. تو اس کے بعد جو میری جتنی بھی تربیت ہوئی یا میں نے ایجوکیشن کی, وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کی کہ میں گورنمنٹ میں بیوروکریسی میں آنا چاہتی تھی, CSS کا ایگزام دے کے. تو وہ میرا ایک ہائی اسکول سے لے کے کالج لائف تک جو تھا وہ میرا ایک پیشن رہا. CSS کیا پھر آپ نے؟ CSS کی تیاری پوری کی. CSS کے لیے میں بتانا کہ میری ہائی اسکول سے لے کے گورنمنٹ کالج تک اور اس کے بعد تک اکیڈمی تک میں نے سارا جو تھا تیاری کی. بٹ انفارچونیٹلی میں ایگزام نہیں دے سکی. کچھ گھریلو ہماری کچھ اس طرح کی تھیں کہ وہ مجھے میرے ایگزام میں نہیں دے پائی, اور پھر اگلے سال بھی میں اپیئر نہیں ہو سکی, تو وہ پھر رہ گیا. تو وہ ایک المیہ ہے میری زندگی میں. لیکن مجھے اب اس کا کوئی اس وقت مجھے ہوتا تھا کیونکہ میری دوست نے وہ دے دیا تھا, وہ ہوئی نہیں سلیکٹ, علیحدہ بات ہے, لیکن مجھے یہ رہا کہ میں بھی دیتی تو شاید میں بھی سلیکٹ ہوتے. کسی خاتون شادی ہوتی ہے جاتی ہے تو میاں بھی اگر ہر سسرال والی خواہش ہوتی ہے ہماری بہو گھر میں ہی رہے, گھر تک محدود رہے, باہر کسی نوکری میں یا جاب میں کسی کاروبار میں ان نہ ہو سکے,
تو اس پھر آپ یہ جو غیر رسمی آپ کا یہ ورکر کے ساتھ تعلق تھا، کام شروع کیا تھا، پھر یہ کب کیسے شروع کیا کہ وہ خاندان والوں نے اجازت دی، پھر اس کے بعد آپ؟ دیکھیے میں نے جس طرح بتایا میرے والد صاحب بہت پروگریسو تھے اور ان کو ہمیشہ سے تھا کہ میری آج یہ جاب میں جہاں پر ہوں یا میں اس کو میں کر رہی ہوں اس کے پیچھے ان کا بہت عمل دخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ بھی، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو پڑھایا تو آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب وہ ایج میں جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے، تو میری شادی میں ڈیلیز تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم ظاہر ہے اب ایک سب کی ہو رہی ہیں ارد گرد، تو میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ آپ نوکری دیکھیں کوئی آپ کو جاب ملے. تو میں نے فوراً ہی اپنی ماسٹرز کے بعد میں جاب ہنٹنگ کی طرف چلی گئی، اور تین سال تو میں گورنمنٹ کالج میں ہی کرتی رہی، 3.5 سال ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پہ وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد اور بھی اس طرح کی فری لانسنگ میں لکھتی تھی، بی اے سے میں لکھ رہی ہوں فری لانسنگ، تو مجھے جاب اپرچونیٹیز آفر ہونی شروع ہو گئی، تو میں فری لانسنگ ہی کرتی رہی. وہ بھی ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ کیا مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے یا مجھے فری لانسنگ کرنی چاہیے. تو پھر ڈیسیجن یہ تھا کہ فری لانسنگ آپ کریں، لکھیں، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا نا کہ جس طرح ماحول ہمارا اس طرح کا ہے، تو وہاں پہ پھر شاید پیرنٹس بھی انسیکیور ہوتے ہیں کہ بچیاں جائیں گی تو کیا ہوگا. تو مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں تھی. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب میں ایک جگہ پہ کام کری تھی، وہاں پہ میں نے میگزین کو نکالا، سارا کچھ کیا. مجھے 3-4 سال بعد وہ نوکری چھوڑنی پڑی، تو پھر میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی. تو پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جب میں آئی تو یہ نیا سیکٹر تھا. اس سے پہلے میں پڑھاتی بھی رہی ہوں، کافی لمبا سلسلہ رہا ہے. مڈل اسکول کو میں پڑھاتی تھی، تو وہاں پر مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ ہائی اسکول کی طرف آ جائیں. تو مجھے اس وقت ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت بڑا ادارہ ہے عورت فاؤنڈیشن، نگار احمد نے اس کو بنایا، اور پھر ہوم نیٹ پاکستان کی بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں. انہوں نے اس کو انہی کا خواب ہے جو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. تو پھر جب یہ مجھے یہاں پہ موقع ملا، تو پھر میں جب نے یہاں پہ اپنی پروویشن مکمل کی، تو پھر میں نے وہ جو میرے پاس ایک اسکول کی، ہائی اسکول کی مجھے جو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان کی آفر تھی، میں نے ان کو ریفیوز کیا. پھر یہ میرا فیصلہ تھا کہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں رہوں گی، اور اس میں میرے گھر والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کچھ مسئلے آتے رہتے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز تھی، اور اب اس ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر جس کی بات شاید لوگ نہیں کرتے تھے، اب بھی نہیں کرتے، تب بھی نہیں کرتے تھے. جس طرح آپ نے کہا محروم طبقے کے لیے، غیر رسمی شعبے کے لیے، تو مجھے جب یہ رسپانسبلٹی دی گئی تو تب مجھے زیادہ مسئلے آئے، کیونکہ میں نے ان کے لیے جو آرگیومنٹ بنانا تھا، ایڈوکیسی کے لیے، لابنگ کے لیے، حکومتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو کافی مسئلے تھے. مسئلے ڈیٹا کا نہ ہونا، لوگوں کی اویئرنیس نہ ہونا. کہیں پہ ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ جب ہم لیبر ورک فورس کی بات کر رہے ہیں تو لوگ ان کو بھی ورکر سمجھتے ہیں. تو پورا ایک آرگیومنٹ ہم نے، ظاہر نگار احمد ایک اکانومسٹ تھیں، ان سے سمجھا، ان سے سیکھا، اور پھر ہم اس کو آگے لے کے گئے. اور ریزسٹنس گھر سے، سوسائٹی، خاندان سے بھی ہو سکتی ہے مخالفت. اللہ کا شکر رہا کہ میں اگر اس کو پرسنٹیج دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ 20% ریزسٹنس آئی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں آئی. اور وہ ریزسٹنس بھی اس طرح کی تھی کہ آپ اس کو ڈائلاگ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. جب میں بہت زیادہ گھر سے باہر رہتی تھی، فیلڈ میں رہتی تھی، اور میں بہت بڑے ایسے ایونٹس گھر کے تھے، میں نہیں ہوتی تھی، تو تب کچھ گھر میں ماحول ہوتا تھا اس طرح کا. پھر جب میرے پیرنٹس ایسی ایج میں آئے کہ ان کو میری ضرورت تھی، تو مجھے بھی احساس ہوتا تھا کہ میں گھر پہ نہیں ہوتی. تو پھر میں نے اپنا تھوڑا سا وہ بھی کم کیا، اور پھر میرے پاس جتنا وقت ملتا تھا میں ان کے ساتھ گزارتی تھی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں، میری زندگی میں بھی رہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ طرف آنے سے پہلے میڈم میں آخری سوال، پھر ہوم نیٹ پاکستان کی طرف آتے ہیں. گھر کو اور آفس کو دونوں کو لے کے چلنا کوئی آسان بات نہیں ہے، خاص طور پہ خاتون کے لیے. جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خاتون کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے ٹرپل برڈن کہتے ہیں نا. عورتیں جو ہیں وہ کیئر اکانومی میں بہت کام کری ہیں، جو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ہماری والدہ نے بڑی سب کی بچوں کی ایسی تربیت کی، تو گھر بھی سنبھالنا، دیکھنا، اور بچپن سے اپنے ساتھ رکھا. یہ نہیں کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو چیزوں کو مطلب فری آپ ہوتے تھے کہ جی آپ نے کھیل کود بھی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن گھر میں بھی آپ نے دیکھنا ہے، بھائیوں کے ساتھ بھی یہ بھی. تو وہ ذمہ داری جو تھی نا، ایک لڑکپن کی عمر میں ہلکی ہلکی ہماری والدہ نے مجھ پہ بھی، میری بڑی بہن پہ بھی ڈالنی شروع کر دی. تو میرے خیال ہے اس ذمہ داری نے
ہمیں سکھا دیا تھا احساس کہ دلا دیا، احساس دلا دیا تھا. اور سب سے جو اچھی بات میں نے اپنی والدہ سے سیکھی ٹائم مینجمنٹ. صحیح بات. کہ آپ نے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور وہ حالانکہ میری والدہ نے کبھی نوکری نہیں کی, کوئی جاب نہیں کی, وہ ہاؤس وائف رہی ساری زندگی, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایک بڑی فیملی کو مینیج کیا. پھر بچوں کی شادیاں, ملنا ملانا, ہر ایک سے رشتہ داری کو نبھانا کرنا. سو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا اپنے بچوں کو. میں سمجھتی ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں مڑ کے دیکھوں تو بیٹیوں کو شاید زیادہ سمجھایا سمجھا انہوں نے. تو وہ کوشش رہتی ہے کہ خاندان, گھر اور آپ کے دوست احباب اور آپ کا کام سب علیحدہ علیحدہ آپ چلا سکیں. سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر اس کو مینیج کیا جائے, اور آپ نے اپنے اصول خود بنانے ہوتے ہیں. تو وہ میں نے ان سے سیکھی یہ بات, اور مجھے پریکٹیکل لائف میں اس نے بہت کام دیا. گڈ. اچھا, یہ ہوم نیٹ پاکستان ہے میڈم, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ ہے کیا, اور جب آپ نے اس کو جوائن کیا یا بنایا تو کون کون سے ایسے چیلنجز تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے, جن کو جو عبور کرنا یا حاصل کرنا ایک جو شیر لانے سے کم نہیں ہوگا اس وقت جب آپ سوچتی ہوں گی یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ جی بہت شکریہ. یہ ایک سوال میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہسٹوریکل سوال ہے کہ چیلنجز کیسے تھے اور کیا تھے. ہوم نیٹ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ ایک چیلنج پاکستان کی اکانومی میں, پاکستان کی لیبر ورک فورس میں آ رہا تھا, اور یہ ہمیشہ سے تھا کہ ہماری جو غیر رسمی شعبہ ہے, ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ ہم کہتے ہیں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں غیر رسمی شعبے کی جو ریشو ہے یا پرسنٹیج ہمیشہ سے ہائی رہی ہے. تو پاکستان کی بھی ہائی تھی. تو 1980 کی دہائی میں, جس طرح میں نے ذکر کیا نگار احمد کا, جو ہماری استاد ہیں, ہماری مینٹور ہیں, وہ اکانومسٹ تھیں, پڑھاتی تھیں قائد اعظم یونیورسٹی میں. اور انہوں نے اس وقت 1988 میں ایک ریسرچ کی تھی جس میں 3 سیکٹرز کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا. ایک گارمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل, ایک پوٹری اور ایک لیدر. اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ عورتوں کی کیا سچویشن ہے, اور یہ سب غیر رسمی شعبے سے تعلق رکھنے والی عورتیں, اور ان کے کیا مسائل ہیں, ان کی اجرت کیا ہے, کتنا کام کرتی ہیں, کتنے گھنٹے کرتی ہیں, پھر ان کی زندگیاں کیسی ہیں. تو وہ اس پہ انہوں نے جب وہ رپورٹ نکالی تو وہ رپورٹ کافی ریسرچ کے حوالے سے اس کو دیکھا کیا گیا. اور اس میں جب 1983 میں عورت فاؤنڈیشن بنی تو اس میں ایک ون آف دا تھیم تھی اکنامک پارٹیسپیشن آف وومن. ایک تھا وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن آف وومن. سو اکنامک پارٹیسپیشن کی تھیم کے اندر انہوں نے ہوم بیسڈ ورکرس کو بھی ڈالا, وہ لوگ جو ان غیر رسمی شعبے میں کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بہتر. تو یہ ریسرچ دوبارہ 10 سال بعد جب 1998 میں کی گئی تو اس کے نتائج اس سے شاید زیادہ برے آئے تھے. تو پھر اسی دوران 1996 میں 1996 میں آئیلو کا کنونشن آیا تھا 177, جنہوں نے ہوم ورکرس کو ریکگنائز کرنے کے لیے کنونشن آیا. اس پہ بحث مباحثہ ہوا, 2 سال بحث چلتی ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ کے جس طرح طریقہ کار ہے. تو اس کے اندر یہ بحث مباحثے کے بعد وہ کنونشن جو تھا جنرل اسمبلی نے اس کو اپروو کر دیا, اور وہ 177 کنونشن ہوم ورکرس کے لیے. تو پھر دنیا میں یہ بات آئی کہ ایک ایسی کیٹیگری آف ورک ہے جو گھروں سے بیٹھ کر اجرت کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ کام اپنی مرضی کا کرتے ہیں, مینوفیکچرنگ چین میں انوالوڈ ہیں, اور ان کے ساتھ ہر قسم کا استحصال ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی کرٹیکل جو تھا نا ایک سٹیپ تھا, اور جس کو عبور کیا پوری دنیا میں, اور ساری کی ساری وہ وومن رائٹس کی آرگنائزیشن تھیں. اب وہ چاہے ویگو ہو, چاہے وہ ہوم نیٹ ساؤتھ ایشیا ہو, چاہے وہ سیوا ہو, چاہے وہ عورت فاؤنڈیشن ہو. تو تب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ساؤتھ ایشیا میں ایسا نیٹ ورک بنایا جائے جس میں ان خواتین کو, کیونکہ بہت سارے ایجنڈاز ہیں ڈیولپمنٹ کے, تو ان ایجنڈا میں صرف فوکس ان کو کیا جائے. تو پھر 1998, 1999 اور 2000 میں پھر ہوم نیٹس بنائے گئے. پہلے ہوم نیٹ ساؤتھ ایشیا کا نیٹ ورک بنایا, اور پھر باقی ممالک میں بھی ہوم نیٹس بنائے گئے. پاکستان میں ہوم نیٹ پاکستان بنایا گیا اسی بلڈنگ کے اندر جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس نیٹ ورک کا مقصد یہ تھا کہ آپ فوکس کریں ہوم بیسڈ ورکرس کی مسائل پر اور ان کے لیے حل تلاش کریں. تو پھر وہ ایک لارجر ایڈوکیسی کا ایجنڈا بنا. مجھے نگار احمد نے اس ایریا میں جو سپورٹ کیا میرے حوالے, وہ 2007 میں تھا. اس سے پہلے میں جس حیثیت سے کام کر رہی تھی وہاں پر میرا فوکس ہمیشہ اکنامک ایمپاورمنٹ پر ہوتا تھا. میں لکھتی بھی تھی, اس میں سوچتی بھی تھی. پھر نگار کے پاس
بیٹھ کے مجھے زیادہ سمجھنے کا موقع ملا ایز این اکانومسٹ کیا چیزیں. تو شاید وہ میری ایک اور تربیت ہو رہی تھی اس وقت. تو اس کے بعد پھر جب ہوم نیٹ پاکستان 2005 میں رجسٹر ہو گیا, اس سے پہلے سیمی رجسٹرڈ انفارملی چل رہا تھا, تو پھر اس کے بعد پورے پاکستان میں اور ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے کام ہوا, غیر رسمی شعبے میں کام کرنے کے لیے, اور نہ صرف غیر رسمی شعبے میں ہوم بیسڈ ورکرز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک ورکرز کے لیے بھی. سو ہمارے ادارے نے ایک کلیدی رول پلے کیا ہے, کوئی مانے نہ مانے, لیکن غیر رسمی شعبے میں ان خواتین کے لیے لیجسلیشنس کو لانا, ان کو ٹرین کرنا, ان کو آگے لے کر آنا, ان کی تنظیم سازی, ان کے یونینز, ان کو کاروبار کی طرف لے کے جانا. تو ہم نے کوشش کی ہے, اور ہمیں اس کا نتیجہ یہ ملا کہ 4 اس وقت صوبائی ہمارے پاس لیجسلیشنز قانون موجود ہیں جو حکومتوں نے مانا, پہلے تو مانتے نہیں تھے, اور اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف حکومت پاکستان چل پڑی ہے. ابھی جس طرح حالات بہتر ہوں گے تو ہم آگے دیکھیں گے. اور ہمارے پاس جو بجٹ ہم کہتے ہیں کہ جو عورتوں کے مسائل کے لیے بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوتا, تو ہمیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بجٹ ایلوکیشن ہو رہی ہے, ڈیٹا کلیکشن بھی شروع ہو گئی ہے, سو رجسٹریشن بھی شروع ہو گئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہوم نیٹ پاکستان کا کچھ تو کردار ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک ہوم نیٹ پاکستان, آپ پاکستان, یہ دنیا میں بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو غیر رسمی ورکر کے لیے کام کر رہی ہیں؟ بالکل. غیر اور ہم اس میں کتنے لوگوں کو آج تک رجسٹر کر چکے ہیں؟ پاکستان میں رجسٹر کر چکے ہیں. جی پاکستان میں دیکھیں اس وقت ہمارے پاس تو میرا حال ہے جو ہمارے پاس ابھی ڈیٹا ہے, اگر ہم اس کو دوبارہ سے ابھی یہ کام کر رہے ہیں ہمارے دفتر والے, اگلے ہم لوگ اس کو دوبارہ سے رجسٹر کر رہے ہیں, اپنی ڈیٹا کو بہتر بنا رہے ہیں. ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی 50,000 سے زیادہ خواتین رجسٹرڈ ہیں. لیکن اس وقت جو فگرز ہیں کہتے ہیں پاکستان میں ہوم بیسڈ ورکرز کی جو اعداد و شمار ہیں وہ 12 ملین سے لے کے 20 ملین تک کہا جا رہا ہے, مختلف ایسٹیمیٹس آئے ہیں, اور یہ ہمارے پاس اس کی شواہد بھی موجود ہیں. جی, اور ابھی تو اب اگر جس طرح بھی سروے پنجاب حکومت نے کیا ہے 36 اضلاع کا, تو ہمارے پاس جو رپورٹ آئے گی اس میں ہمیں اور پتہ چلے گا, کیونکہ 2016-17 میں حکومت پنجاب ایک سروے کر چکی ہے پروونشل, ابھی یہ انہوں نے لیٹسٹ کیا جس میں نے بتایا کہ 156 ملین انہوں نے ایلوکیٹ کیے تھے, اور وہ اب سروے ایک اوتھینٹک ہو گیا. تو ہمارے پاس فگرز آئیں گے. باقی اسی طرح صوبے بھی جب پورا ان کے پاس ڈیٹا آئے گا, ابھی کچھ ریسرچز لیٹسٹ ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس جب رپورٹ آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ویلیڈیٹ ہوگا کہ کن کن کلسٹرز میں یہ لوگ موجود ہیں. نظر تو ہمیں آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے غیر رسمی شعبے میں, لیکن اب ان کو ہم نے جب رجسٹریشن کے پروسیس میں لانا ہے تو ان کو بھی شناسائی کرانی ہے کہ ہاں یہ قوانین آپ کے لیے بنے ہیں اور آپ کے رائٹس کو بہتر بنانے کے لیے بنا ہے, تاکہ آپ کی اجرت بھی بہتر ہو سکے, آپ کی زندگی بھی بہتر ہو سکے. جو شعبہ کے ورکر ہیں ان میں خاص طور خواتین کو فوکس کیا جاتا ہے, اور جو ڈومیسٹک ورکر ہیں ان میں خواتین کو فوکس کرتے ہیں؟ جی, ہم فوکس ہمارا کیونکہ ایک عورتوں کی تنظیم ہے تو ہمارا فوکس خواتین پر ہی ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین ہیں, اس میں محروم طبقوں میں ہم ذرا ان کو اور دیکھ لیں تو ہمارے پاس مائنورٹیز کے لوگ, ہم ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. پھر جو ہمارے ٹرانسجینڈرس ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. پھر پرسنس ود ڈسیبلٹیز ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. لیکن فوکس عورتیں ہوتی ہیں, عورتیں اور لڑکیاں. جتنا ہمارے پاکستان میں بہت کم ہے خاص طور پر خواتین میں, اس کا آپ کو کیا چیلنجز کا سامنا؟ دیکھیں اس میں بڑا چیلنج آتا ہے. دیکھیں یہ عورتیں جو ہیں یہ اجرت کے لیے کام کریں, اپنی آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے کریں, لیکن لٹریسی کے حوالے سے ابھی ریسنٹ ہمارا سروے ہوا ہے, ابھی مڈ لائن ہونے جا رہا ہے, تو میں کچھ اور آپ کے پاس رکھ سکوں گی داد و شمار. لٹریسی ریٹ بہت کم ہے کیونکہ مائکرو لیول کی بالکل نچلی سطح پر یہ خواتین ہیں, ان کے کاروبار بھی ہیں تو اتنے مستحکم نہیں ہیں, کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اور پیس ریٹ پہ کام کر رہی ہیں تب بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ جو ریٹس ان کا مڈل پرسن یا سپلائی رکھ کے جاتا ہے, کانٹریکٹر کہہ لیں, مڈل پرسن کہہ لیں, یا جو بھی ان کو دے کے جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے رکھتا ہے. تو یہ مسائل تو ان کے رہتے ہیں, اور وہ لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ فیس کرتی ہیں. ہم نے جب ان کی فائنینشیل لٹریسی کو ٹچ کیا میرے خیال ہے کو 10 سال پہلے 12 سال پہلے, کہ ان کی فائنینشیل لٹریسی کو انہینس کریں, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں تو بہت پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو گنتی بھی نہیں کر سکتی. تو پھر وہ ہم نے اپنے ماڈیولس کو زیادہ بہتر بنایا کہ ہم نے وہاں سے شروع کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارا کرایا جائے. اگر ان کو کاروبار کی طرف لانا ہے تو پہلے ان کو بیسکس چیزیں سکھانی پڑیں گی. تو لٹریسی ایک بڑا چیلنج آتا ہے. ابھی لاہور ہی کے کچھ گروپس ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نان فارمل ہمیں ایجوکیشن کی طرف لگایا جائے, تو ہم ان کو ان کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اس طرح کا چیلنجز ہمیں آتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں خواتین کی جو ضرورت ہے وہ بہت کم ہے. فیکٹری ایریا میں دیکھ لیں, کہیں کسی کارخانے میں دیکھ لیں, یا گھروں میں چھوٹے چھوٹے کوئی
कारखाने लोगों ने बनाए, खवातीन को उजरत बहुत कम दी जाती है, उसमें उसको देखिए ये जो है ना खवातीन की उजरत का जो सिलसिला है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये जो वेज गैप जिसको कहा जाता है, औरतों की वेज गैप मौजूद है, जिसकी वजह से उसी काम के लिए मर्दों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं और औरतों को कम दिए जाते हैं। पाकिस्तान की जो वेज गैप का तनासुब है वो 34 से 38% है, यानी कि एक औरत को 38% मैं हायर साइड पे रखती हूँ, कम पैसे मिलते हैं। 100 रुपये में 38 रुपये कम मिलते हैं मर्दों की बनिस्बत उसी काम के लिए। तो ये हम देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। तो गैर रस्मी शोबे में क्या होगी? आपने प्राइवेट सेक्टर की बात जो आप कह रहे हैं 50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड है लोग, जब इनमें रजिस्टर हो जाते हैं उनकी हालात में क्या तब्दीलियाँ हैं? देखिए हमारी जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको आगाही दें, सेंसिटाइज करें, उनके राइट्स के हवाले से उनको आगे लेके चलें और फिर उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स तश्कील दिए जाएं जिससे वो बेहतर हो सकें। नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट हमने एक्शन कमेटीज़ बनाई उनके लिए जो उनको ज़िलाई सतह पर उनकी सपोर्ट कर सकें। अब हालात में तब्दीली कैसे आती है? देखें आप, इतना कोई आसान काम नहीं है, ये कह देना जुमले में तो है लेकिन ये रातों रात नहीं आती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे क्लस्टर्स के साथ काम किया हुआ है कि जो पहले आपके साथ मिलना नहीं चाहते थे, जुड़ना नहीं चाहते थे, और आज अब वो अपने अपने सतह पर उन्होंने छोटी छोटी CBOs बनाई हुई हैं, कोऑपरेटिव्स बनाई हुई हैं और वो सस्टेनेबल हो चुकी हुई हैं। इस सस्टेनेबिलिटी से क्या फ़र्क पड़ा उनके घरों में कि वो आमदनी बेहतर हुई है, उनकी सेहत बेहतर हुई है, बच्चों की तालीम मुकम्मल हुई है, बच्चों की शादियाँ मुनासिब एज में हुई हैं और वो अपने घर में उनकी हैसियत फैसला साजी के अमल में आ गई है। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखा। ये कैसे होता है? ऐसे नहीं होता कि आज हम करें बात और कल हो जाए। सही है, ये प्रोसेस है। कम से कम मैं हर एक से ये कहती हूँ, जब हमारे पास आते हैं लोग कि जी 12 महीने में आप ये कर दें, तो मेरा सवाल ये होता है कि आप समझते हैं कि 12 महीने में ये हो सकता है? हमने साल लगाए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में मैं हर एक अपने नए जो हमारे आते हैं हमारे साथ कोलीग्स में, उनको यही समझाती हूँ कि कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं आप उन औरतों को वो समझा सकें कि वो एक बेहतर शहरी कैसे बन सकती हैं और अपने हक की बात कैसे कर सकती हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ। अभी सिंध के अंदर सोशल सिक्योरिटी के हवाले से होम बेस्ड वर्कर के कानून की इनेक्टमेंट शुरू हो गई है, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही थी अभी एक मीटिंग में कुछ अर्सा पहले के 2 महीने पहले। तो जो लीडर्स आई हुई हैं जिनके पास 80-80, 90-90, 200 के करीब औरतें हैं हर एक लीडर के पास, जिन्होंने अब अपने यूनियंस रजिस्टर करवाना शुरू कर दी हैं, वो औरतें बैठकर बात करी थी सेसी के ऑफिसर के साथ और उन्होंने उनको बताया कि क्या सिचुएशन है, कि आप समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देगा, औरत जिसकी आमदनी इतनी है वो 1500 रुपये महीना कैसे देगी, या वो 6% के हिसाब से वो कितने पैसे देगी। उन्होंने कैलकुलेशन की और मैं बैठी अपनी पुलिस के साथ, मैं मुस्करा रही थी। इनके ये उस ट्रेनिंग का या उस तरबियत का हिस्सा है कि वो आज नेगोशिएट कर पा रही है एक बड़े अफसर के साथ और उनको बता रही है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। उन्होंने बाकायदा कहा कि आप हमारे लिए नई स्कीम लेकर आएँ। सो ये तब्दीली है। अच्छा, दूसरी खवातीन में ये भी है, जैसे सोशल सिक्योरिटी की आपने अभी बात की, जिसमें उन वर्कर को रजिस्टर करते हैं प्राइवेट सेक्टर से, गैर रस्मी वर्कर्स को, डोमेस्टिक वर्कर को, लेकिन उनको रजिस्टर तो वो पैसे तो अदारा जमा करवा रहा होता है, लेकिन उनको कार्ड नहीं बनते, उनको रजिस्टर नाम से नहीं किया जाता। खवातीन को अगर बूढ़ी हो जाए तो उनको पेंशन शुरू हो जाएगा। मैं तो ये पता सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है, प्राइवेट को तो मिलती नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से एक अच्छा स्टेप था सोशल सिक्योरिटी का। चलो खवातीन जो काम करती हैं, बंदे भी जो काम करते हैं, बूढ़े हो जाए तो उनको कोई पेंशन के तौर पे हुकूमत सपोर्ट करे। देखिए अभी मैं हुकूमत पंजाब की सिर्फ आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्ट आ गया 2019 में, उससे पहले 15 में पॉलिसी आ गई थी जो घरों में लोग हमारे सब अपनी सर्विसेज हमें देती हैं। और जब ILO का कन्वेंशन आया था 189, तो उसके तहत हुकूमत पंजाब ने ये इंसिडेंट्स लिया था, इस पे स्टेप लिया था। सो उसके तहत रजिस्ट्रेशन हुकूमत पंजाब ने शुरू की और मेरा ख्याल है कोई 32,000 के करीब उन्होंने रजिस्टर किए हुए हैं। मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला ये फंसा हुआ है कि सोशल सिक्योरिटी कौन देगा।
سوشل سیکورٹی کے حوالے سے اب چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے ماڈلس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جس سے وہ ڈائریکٹ اپنی سوشل سیکورٹی کو دے سکیں. ریگولیشنز موو ہو گئی ہیں, نوٹیفیکیشنز آ گئی ہیں کہ سوشل سیکورٹی کے بورڈ نے اس کو, گورننگ باڈی نے پروف کر دیا کہ ہوم ڈومیسٹک ورکرز کو سارے بینیفٹس ملنے چاہیے جو ورکرز کو ملتے ہیں. اس میں ویج بھی ہے اور سوشل سیکورٹی بھی ہے. اس کا اطلاق کب ہوگا اس پہ بحث ہے کہ وہ اطلاق کیسے ہوگا اور وہ کیسے کریں گے. 76 سال سے تو وہ WWF ورکر ویلفیئر فنڈ FBR ٹیکس اکٹھا کر رہا تھا, لیکن آج تک وہ پیسہ کہاں گیا, کہاں یہ دیکھیں جی, یہ یہاں پہ دیکھیں نا جی, اب آج وہ 76 سال بعد فیصلہ ہو رہا ہے یہ صوبوں کا ٹیکس ہے, صوبے لیں گے, تو یہ تو افسوس ہے نا, لمحہ فکریہ ہے. اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس کی ساری سلسلے کو. بہت سارا پیسہ کرپشن میں چلا گیا ورکرز ویلفیئر بورڈ کا, اس میں کتنی ادھر ادھر ہوا. میرے دوست ہیں انہوں نے کیس کیا تھا اس کے اوپر, FBR سے پوچھا تھا جواب, وہ پیسہ کہاں ہے, کہاں گیا, کوئی تک کوئی جواب نہیں ملا. یہ ہمیں دیکھیں اس کے لیے بھی نا ہمیں بار بار عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے, اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکانزم ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کم ہے. آپ ہوم نیٹ پاکستان سے تعلق ہے آپ کا, خواتین کے حقوق کے لیے حکومتی سطح پر کچھ ہو رہا ہے, صرف نعروں تک محدود ہے. دوسرا جس طرح آپ اتنا بڑا نیٹ لے کے چل رہی ہیں, ہوم نیٹ کا, ورکر کی حقوق کے, ان کے خواتین کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں 76 سال میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا؟ نہیں, یہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. جی مختصر میں نے خود اپنی زندگی میں 5 مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا. حکومتیں آئیں, حکومتیں گئیں, میں نے پریکٹیکلی ان کے ساتھ کام کیا. اگر میں پہلی حکومت کے ساتھ دیکھوں تو ان کو ہم نے پڑھایا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں. تب کوئی جینڈر سینسٹائزیشن نہیں تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے لیے 33% سیٹیں مختص کی گئی ہیں. عورتوں کے لیے سینسٹائزیشن ہوئی جب پارلیمان کے اندر, تو عورتوں کے لیے لیجسلیشنز بننی شروع ہوئی, عورتیں ہمیں نظر بھی آنی شروع ہوئیں. اور نہ صرف عورتوں نے بلکہ مردوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا, ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہم نے بڑے اچھے کام ہوتے دیکھے ہیں پنجاب کے اندر. جس طرح یہ پیکیجز بنتے تھے 2012 میں, ساری عورتوں کے حوالے سے جو امپاور کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لائی گئیں, قانون بدلے گئے, عورتوں کو سہولت دینے کے لیے کیا گیا. یہ سب جو باتیں ہیں, بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا. ہم نے, جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو سسٹمیٹک بیریئرز ود ان دا سسٹم ہیں, وہ ان کے ہاتھوں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اچھا میڈم, آپ نے جس طرح یہاں پہنچنے کے لیے, چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر بننے کے لیے آپ نے یہاں تک پہنچی ہیں, اگر آپ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے, ظاہر بات ہے خواتین 50,000 سے زیادہ اس طرح آپ کو دیکھتی ہیں, اس آئیڈیل پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خواتین کے لیے خاص طور پر؟ دیکھیں, اچھی پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں. آپ سنسیئرٹی کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کام کو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے, اس کو دیانتداری سے انجام دیں اور گریجولی آپ آگے بڑھیں. کوئی چیزیں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کسی کو نہیں ملتی. جتنے بڑے لوگوں سے, میں تو بالکل بھی اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں لاتی, لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں, تو گریجولی آپ آگے بڑھتے ہیں. انسانوں کے اوپر آپ سودا بازی نہ کریں, اپنی صلاحیتوں کے اوپر آپ کو سمجھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں, تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور کامیابیاں بڑی نہیں ہوتی, کامیابیاں چھوٹی ہوتی ہیں. اس لیے اپنے ہدف بھی چھوٹے رکھیں, اور ان کو چھوٹی خوشیاں وہ اتنی بڑی بن جاتی ہیں, قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. تو یہ جو ہم آج کل جو ڈرامے دیکھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں جی راتوں رات ہمیں یہ بن گیا, یہ مل گیا, ایسا نہیں. شارٹ کٹس نہیں ہے, شارٹ کٹس لینے بھی نہیں چاہیے. آپ آہستہ, اگر آپ نے کسی منزل تک پہنچنا ہے تو مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ چلتے رہیں, بھاگیں نہ. اگر آپ دوڑیں گے تو پھر آپ منہ کے بل گریں گے, تو اس لیے چلتے رہنا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ہوم نیٹ پاکستان کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہوم نیٹ پاکستان کا مستقبل میرا بھی خواب ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ جو جد و جہد کی ہے پچھلے 25 سالوں میں اس ادارے نے, اور جو نگار احمد کا ویژن تھا, ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اور آنے والے وقت میں جس طرح قانون سازی کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں لگا دی, قانون کے اطلاق میں ہم حکومت پاکستان کو سپورٹ کریں, اور خواتین جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں ان کو رجسٹریشن لانے کے لیے ہم تیار کریں,
اور اس سے جو بڑا مقصد ہوگا، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان کی جو ہے فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن ہے وہ بہت بڑھے گی، اور ہمارا ایک ہدف ہے ہمیں 45% تک لے کے جانا ہے۔ زندگی اللہ نے موقع دیا تو میں اپنی زندگی میں شاید دیکھ سکوں، لیکن میرا ادارہ یہ ادارہ رہے تو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہم نے جس طرح کہا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو ہم نے پائلٹ کیے، ہم نے ٹیسٹ کیا، اس کے اچھے رزلٹس آئے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آنے والے 2023-2024 میں حکومت پاکستان اس سے استفادہ حاصل کرے اور ایک لارجر پروگرام لانچ کرے ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے، تاکہ وہ ہوم بیسڈ ورکرز ہی صرف اپنی صلاحیتوں کو سامنے لاتے ہوئے وہ ایک اچھے لیبر فورس بنے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ بہت شکریہ میڈم لیلہ صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آج جس شخصیات کی ہم نے آپ سے ملاقات کروائی ہے، بہت کچھ آپ نے سن لیا ہوگا۔ جو آج تک میں سمجھا ہوں ان کی باتوں سے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن آگے جانے کے لیے، امیر بننے کے لیے یا بڑا نام کرنے کے لیے آپ شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی بھی۔ اپنی محنت کریں، محنت کو آگے لائیں، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو آگے لائیں۔ صرف آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا ہے، آپ کو اپنی نیت درست کرنی ہے، اس کے بعد آپ کی محنت ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔